मुबारक का महीना अता फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने फिर एतिकाफ़ की तौफ़ीक अता फरमाई। अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी दामन के अंदर बड़ी रहमतें, बड़ी बरकतें रखता है, बड़ी खूबियाँ रखता है। हम में से अक्सर लोगों का हिसाब किताब ऐसा होता है, ऐसा जहन होता है कि ये एक डेली रूटीन वाला काम है। जैसे साल के 12 महीने उसमें होते हैं, उसमें एक महीना जो है ऐसा भी होता है कि जिसमें खाना पीना छोड़ना होता है, शाम से फिर खाते पीते, एक रूटीन के हिसाब से। बल्कि ये रूटीन के हिसाब वाला काम नहीं है। एक आम फहम, आम जहन जो ये सोचता है कि एक रूटीन के हिसाब से जैसे साल में एक महीना ये भी आता है, ऐसे करके गुजार देना, नहीं है। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान की 29 तारीख को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को जमा करके, इकट्ठा करके रमज़ान की फजीलत बयान फरमाते थे, खुतबा इरशाद फरमाते थे, बयान करते थे और हमें रमज़ान के बारे में जो है हमारे रूहों, हमारे कल्ब के अंदर ऐसी उसकी अज़मत को जज्ब कर देते थे कि वाकई एक अहमियत समझ में आती थी। फरमाया इस महीने के अंदर ऐसी ऐसी खूबियाँ हैं, अगर तुम्हें ऐसी अल्लाह की बरकतें, ऐसी अल्लाह की रहमतें और क्या क्या है अगर तुम्हें पता चल जाए, तुम सारा साल रमज़ान के लिए दुआ करोगे कि अल्लाह सारा साल को रमज़ान बना दे। तो ये डेली रूटीन वाला काम नहीं, डेली रूटीन का अमल नहीं है। अपनी दामन के अंदर बड़ी बरकतें हैं रखता है, बड़ी रहमतें रखता है, बड़ा करम है। अब साल भर गफलत में गुजारा, फिर रमज़ानुल मुबारक आया, उसको भी अक्सर व बेशतर गफलत में ही गुजारा। पहला अशरा गुजर गया, दूसरा अशरा गुजर गया, अब तीसरा अशरा अल्हम्दुलिल्लाह एतिकाफ चल रहा है, तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। तो कम से कम अब जो वक्त बचा हुआ है, अब बहुत मुख्तसर सा वक्त बचा है रमज़ान के गुजर जाने में, इस मुबारक महीने के ख़त्म हो जाने में बहुत मुख्तसर सा वक्त बचा है, चंद एक दिन बचे हुए। तो इन दिनों को क्यों गफलत में गुजारना, बल्कि जितना जोर लगा सकते हो लगा लो, जितना जोर लगा सकते हो लगा लो। पता नहीं आइंदा साल हयात रहे नहीं रहे, रमज़ान मिले नहीं मिले, पता नहीं हम जिंदा रहे नहीं रहे, मौत हयात का क्या भरोसा। तो जितना जोर लगा सकते हैं लगा लें। सआदतमंद लोग, बेहतरीन लोग वो होते हैं जो गफलतों के पर्दों को चाक कर देते और हकीकत की तरफ मुतवज्जे होते हैं। ये सआदतमंद और बड़े बुलंद मर्द मुजाहिद का शियार होता है। लेकिन अल्लाह के घर के अंदर आके भी अगर गाफिल रहना और गफलत में वक्त गुजारना, ये इससे बड़ी महरूमी फिर क्या होगी, इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी। आप सब एतिकाफ के अंदर आए हुए हैं, माशाअल्लाह, एतिकाफ की नियत करके बैठे हुए हैं। तो कोशिश करें कि अपने अंदर यकसुई पैदा करें, अपने अल्लाह से यकसुई के साथ लगे रहें, ज़्यादा आपस में एक दूसरे से बातें ना करें ज़्यादा। हाँ, कोई काम की बात है, ज़रूरत की बात है, कुछ अच्छी बात है जिससे आपकी और हमारी इस्लाह हो जाए, वो बात कर लो। कुछ बेहतर बात हो जिससे कुछ लिल्लाहियत कुलूब के अंदर पैदा हो जाए, वैसी बात कर लो। बेकार की बातें करना, बेकार की बकवास करना, तो फिर ज़रूरत क्या है आने की, जाओ घर पे रहो, क्या ज़रूरत। लेकिन कोशिश करें अपने आप में। वजह क्या है कि साल के 11 महीने तो हम भटकते रहे इधर से उधर, बदनजरियां भी की, बहुत से गुनाह किए, जुबान का गलत इस्तेमाल किया, हाथों का गलत इस्तेमाल किया।
اب رمضان کا مہینہ آیا، اس میں بھی 20 دن کہیں نہ کہیں گناہ ہوئے ہم سے، کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ اب یہ 10 دن جو غنیمت ہیں، 10 دن جو ملے ہیں، اس میں اعتکاف کے اندر بھی ہو، اللہ کے گھر کے اندر بھی آ گئے ہو، تو اب کوشش کرنی چاہیے، کوشش کریں کہ کم سے کم اللہ ہمارا تزکیہ ہو جائے، ہمارے نفوس کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے قلوب کا تصفیہ ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ میں نے کہا نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک روٹین ہے، یہ روٹین کا کام نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے، اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ بندہ اگر واقعی صحیح سے جو حق ہے رمضان اور اعتکاف گزارنے کا گزار لے تو اس کی اصلاح کے لیے بہت کارگر ہے، اس کی اصلاح کا پورا جو ہے یوں کہہ لیجیے کہ پورا انتظام رکھتا ہے اپنے اندر۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے کے اندر بندے کی اصلاح اور اس کی روحانی ترقی کی پورا مغز اسی کے اندر۔ اگر غور کرو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سحری سے لے کے شام مغرب تک بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے، تو روزہ اس کا نام نہیں۔ اس کے اندر دیکھو نا کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں، کیا کیا نکل کے آ رہی ہے ہمارے اس میں کیا کیا اصلاح ہمارے لیے کیا رکھی ہوئی، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ ہمارے نفس کا تزکیہ کیسے ہو رہا ہے، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، وہ دیکھنے کی چیز ہے، غور کرنے کی چیز ہے، فکر کرنے کی چیز ہے۔ ہم لاپرواہ کی طرح پڑے رہتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ فکر کریے، غور کریے، ہر ایک چیز پہ غور کرنی چاہیے۔ لیکن کہا نا کہ رمضان میں بھی کہیں نہ کہیں گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے صحیح ہوتے ہیں، پھر خیال آتا ہے نہیں رمضان کا مہینہ سمجھ جاؤ، روزے کی حالت میں سمجھ جاؤ، ایسا خیال نہیں لانا چاہیے، ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی دیکھیے گا، اس دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھو گے تو ہر طرف فساد ہی فساد مچا ہوا ہے، اور اس فساد کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ حضرت انسانی ہے۔ اچھا، حضرت انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی خلافت کے لیے پیدا کیا تھا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، پھر کیوں کر یہ انسان اتنا فساد مچا رہا؟ معلوم ہوا کہ اس کی 2 وجوہ ہیں، اس کی 2 ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے جو ہے یہ اتنا فساد اور اتنا ہنگامہ آ رہا۔ یہ تو اللہ کا خلیفہ تھا نا، ہاں، یہ اللہ کا خلیفہ تھا، پھر کیوں اتنا ہنگامہ کیا ہوا ہے؟ لیکن فرمایا کہ اس کے ساتھ شیطان اور نفس لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ شیطان اور نفس لگا ہے۔ اچھا، رمضان المبارک کے مہینے میں بڑے بڑے جو شیطان ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب کو جو ہے بیڑیاں ڈال کے جو ہے قید کر دیا جاتا ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے شتنگڑے ہوتے ہیں جو وہ تو کہیں نہ کہیں کھلے رہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جو ہے چھوٹی موٹی حرکت انسان سے کرا دیتے ہیں۔ تو ایک تو شیطان ہوا، دوسرا نفس ہوا۔ شیطان باہر کا دشمن، نفس اندر کا دشمن، یہ اس کا مشیر ہے، یہ آ کے باہر سے مشورہ دیتا ہے، یہ اپنی حرکت کرا دیتا ہے، اپنی منوا لیتا ہے۔ تو کیسے رمضان المبارک اپنے اندر کیسے جو ہے ہماری اصلاح کی بات رکھتا ہے، ذرا غور کرو، دیکھو، سنو، غور سے سنو۔ فرمایا کہ جو بڑے بڑے شیطان ہیں وہ تو قید ہو جاتے ہیں، چھوٹے شیطان جو ہے وہ شتنگڑے جو ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، وہ بھڑکاتے ہیں، وہ اس کو نفس کو مشورہ دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں غلط حرکت تھوڑی بہت کرا بھی دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے رگ رگ ریشوں میں ایک نسوں میں خون کے ساتھ ایسے چلتا ہے جیسے خون جو ہے نسوں کے اندر دوڑتا ہے، ویسے شیطان جو ہے انسان کے جسم کے اندر دوڑتا ہے۔ آگے فرمایا او فضیقوا مجارعہ بالجوع، اس کو
بھوک اور پیاس کے ذریعے اس کے راستے کو تنگ کر دو. کیا؟ بھوک اور پیاس کے راستے سے اس کو تنگ کر دو, اس کے راستے کو تنگ کر دو. فرمایا جب بھوکے رہتے ہو تو یہ خون کا فلو اور تمام چیزیں باڈی کے اندر بہت سلو ہو جاتی ہیں. جب آپ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو سائنٹیفکلی بھی آپ دیکھیے گا تو آپ کے جسم میں بہت سی حرکتیں جو ہے, بہت سے ہارمونس جو ہے نا ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ بھوک اور پیاس کے ذریعے اس کی قوت کو توڑ دیتے ہیں. جو یہ بھاگتا اور دوڑتا رہتا ہے نا فراوانی سے, وہ روانی کم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ بھوک اور پیاس کے ذریعے شیطان کو جو ہے, جو جسم کے انسان کے جسم کے اندر دوڑتا رہتا ہے, اس کو قابو کیا جاتا ہے. اچھا, شیطان تو قابو ہو گیا. اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ بھوکے رہنے سے نفس کا کیا ہو؟ بھوکے رہنے سے نفس کا کیسے علاج ہوگا؟ نفس کی شہوتوں کا علاج کیسے؟ تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا, اللہ تبارک تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ من انت و من انا, تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ من انت و من انا, تو کون اور میں کون؟ تو کیا کہتا ہے؟ انت انت و انا انا, انت انت و انا انا, تو ہے میں ہوں. تیری اپنی شان, اپنی بلندی, اپنی کبریائی, میری اپنی شان, میری اپنی عظمت, اپنی بڑائی. اچھا, اتنا تیڑا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ لکھ جاؤ اس کو 1000 سال کے لیے جو ہے جہنم کی آگ میں جھلساؤ. اس کو فرشتوں نے پکڑا اور پکڑ کے لکھ جا کے 1000 سال کے لیے جہنم میں ڈالا. جہنم کی آگ میں جلتا رہا. 1000 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس کو بلایا تو اس کو حاضر کرو میرے سامنے, ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ہو. پھر بلانے کے بعد پوچھتے ہیں من انت و من انا, تو کون ہے, میں کون ہوں؟ کہتا ہے انت انت و انا انا, تو ہے, میں ہوں. تیری اپنی شان, اپنی عظمت, اپنی کبریائی, میری اپنی شان, اپنی عظمت, اپنا جو ہے اپنی بڑائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پھر حکم دیا, نہیں سدھرا, اس کو لے جاؤ جہنم کے اندر ایک زمہریر وادی ہے, اس وادی, وہ ٹھنڈی وادی ہے, اس وادی میں برف کے اندر جو ہے اس کو لے جا کے 1 سال کے لیے, 1000 سال کے لیے اس کو اندر ڈالو. فرشتے پکڑ کے لے جا کے اس کو زمہریر وادی میں ڈالتے ہیں اللہ کے حکم سے. 1000 سال تک رہتا ہے. پھر 1000 سال کے بعد اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس کو لے کے آؤ, پیش کرو میرے سامنے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں من انت و من انا, تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو کہتا ہے انت انت و انا انا. بتاؤ, اتنا ٹیڑھا ہے یہ. جہنم کی آگ میں نہیں, 1000 سال جلنے کے بعد بھی ٹیڑھائی رہی, اور برف کے اندر 1 سال ٹھنڈی وادی کے اندر رکھا, اس کے باوجود حال یہ رہا کہ اکڑ, یہ جو صاحب خناس جیسے کہہ لو, جو انسان, حضرت انسان کے سینے کے اندر جو پڑا ہوا ہے بہت بھیانک ہے, اس کی اصلاح ضروری ہے. اسی لیے یہ تصوف سلوک, یہ اللہ والوں کی صحبت اور سنگت لوگ اختیار کرتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ والوں کی قربت میں رہتے ہیں تاکہ ہمارا تزکیہ ہو جائے, کچھ ہمارے تزکیے کی بات ہو, کچھ ہمیں ویسا وظیفہ اور اوراد و وظائف بتایا جائے جس سے ہمارا تزکیہ اور اصلاح ہو جائے. خیر بہرحال, تو فرمایا کہ 1000 سال کے بعد جب اس کو نکالا تو نکالنے کے بعد کہتا ہے کہ انا انت انت و انا انا, تو ہے, میں ہوں. فرمایا اللہ تبارک, علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کے اوپر بھوک مسلط کر دی. پہلے آگ میں ڈالا, 1000 سال نہیں سدھرا, 1000 سال ٹھنڈی وادی میں ڈالا, برف میں ڈالا, نہیں سدھرا. پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا.
جب بھوک اس کے اوپر مسلط ہوئی اور تھوڑی دیر رہا تو بھوک سے ایک دم بلبلا گیا، تڑپ گیا ایک دم. پھر اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتے ہیں من انت ومن انا، تو کہتا ہے انت ربی وانا عبدک، انت الملک وانا المملوک، انت الرزاق وانا المرزوق. آپ ہی رب ہیں، آپ ہی رازق ہیں، آپ ہی مالک ہیں. تو معلوم ہوا کہ جب بھوکا ہوتا ہے بندہ تو اس کو اس کی اوقات کا پتہ چلتا ہے. جب بندہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کو اس کی اوقات کا پتہ چلتا ہے. ایسے تو جیب کے اندر لاکھوں اور کروڑوں پڑے ہوئے، ہزاروں پڑے ہوئے، اپنی اوقات کو بھولا رہتا ہے. لیکن جب بھوکا، ابھی دیکھو چاہو کتنوں کے ایسے ہیں جتنے پیاس لگی ہوگی، کتنے ایسے ہوں گے اسی مجلس میں جن کو بھوک لگی ہوگی. کیا کھا سکتے ہو جا کے؟ نہیں کھاتے نا. کیوں؟ روزہ کس کے حکم پہ کھانا ہے؟ جب ہوگا مؤذن، اللہ کا مؤذن کہے گا اللہ اکبر، تب پھر روزہ کھولو گے. معلوم ہوگا کھاؤ گے بھی اللہ کی مرضی سے، پیو گے بھی اللہ کی مرضی سے. سب کچھ جب اللہ کی مرضی سے کرنا ہے تو ایسے ہی اس چیز کو کیوں نہیں پورے سال کے اندر لے لیتے؟ ایک مہینہ ہماری اصلاح کے لیے اگر ہم غور کریں نا، ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ غور کریں تو بہت اصلاح ہے ہمارے نفس کے تزکیے کا اور ہماری روحانی ترقی کا، ہماری باطنی اصلاح کا پورا نصاب رمضان المبارک اپنے اندر رکھتا ہے. غور کرو تو ایک ایک چیز اس کے اندر ملتی ہے. تو پہلی چیز ہمارے نفس کا تزکیہ، ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے بھوک ضروری ہے. بھوک سے ہمارے جو ہے، پھر فرمایا کہ یہ جو اعتکاف میں آئے ہو، اعتکاف کرتے ہو، یا مشائخین کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہو، یا نہیں بھی رہے، چلو اپنے گھر میں بھی رہے، اللہ والوں سے تعلق ہے، تو کہیں نہ کہیں نفس کی اصلاح کے لیے، نفس کے تزکیے کے لیے، اس کو رگڑا لگانے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ راتوں کو جاگنا، راتوں کو بیدار رہنا، یہ نفس کے تزکیے میں، نفس کو کمزور کرنے کے لیے بہت بہترین چیز ہے. راتوں کو جاگ کر بیدار رہنا، یہ نہیں کہ راتوں کو جاگ کے سڑک اور پٹیے پر محلے ٹولے کے جو ہے کنارے نکڑ پہ بیٹھ کے چائے اور سگریٹ پینا اور گٹکا کھانا، یہ والا جاگنا نہیں. راتوں کو بیدار ہو کے، اور ماشاءاللہ ابھی کل کی رات گزارے نا، کل کی رات گزارے، مجھے افسوس بھی ہوا کچھ لوگوں کو دیکھا، خیر، لیکن پھر یہ بھی لگا کہ بھائی کل ہو سکتا بہت سے لوگ سفر کر کے آئے تھکے ہوں. میں پیچھے وضو بنانے کے لیے گیا، تراویح کے بعد دیکھا کہ آدھے سے زیادہ لوگ ادھر پیچھے سو رہے تھے. عبادت ہے، اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا پینا بھی عبادت ہے. لیکن میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا زور لگا لو. چند دن بچے ہیں، چند گھڑیاں بچی ہیں، چند لمحے بچے ہیں، زور لگا لو. کیوں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو؟ سونے میں کیوں گزار دینا؟ بیداری پیدا کر لو. خیر بہرحال، تو دوسری چیز راتوں کو جاگنا، راتوں کو جاگ کر الحمدللہ ہمارے مشائخین کا صدقہ، ان کا احسان، اللہ تو انہوں نے ایسی ہماری تربیت کی اور ایسا ایک نظام قائم کر دیا الحمدللہ کہ ہم ساری رات یوں کہہ لو کہ پڑھنے اور پڑھانے میں الحمدللہ گزر جاتی ہے ہماری. مغرب سے عشاء کے بعد پھر وہ تراویح کے بعد پھر وہ قیام اللیل کے بعد ذکر فکر، پھر سحری اور تمام چیزیں. الحمدللہ سحری بھی عبادت ہی ہے. ساری چیزیں کرتے کراتے الحمدللہ پھر فجر لگ جاتی ہے. فجر کے بعد سو جائیے، آرام کر لیجیے، پھر جس کی جیسی طبیعت ہو اس حساب سے اٹھ جائے. چاش میں اٹھ جائیے، زور سے پہلے اٹھ جائیے، اپنے کام میں لگ جائیے. پھر لگتا ہے تو زور کے بعد تھوڑی دیر، ایک آدھ گھنٹہ اور آرام کر لیجیے. لیکن کوشش یہ رہے کہ زیادہ باتیں ادھر ادھر کی دنیاوی باتیں نہیں کریں، بیکار کی باتیں. کیوں؟ سال بھر تو کرتے ہو، یہاں پہ بھی آ کے کیا کرنا زبردستی؟ تھوڑے دن اپنے اوپر کوشش تو کرو، اپنے اوپر لگام لگانے کی. یہ جو صاحب جو اندر بیٹھے ہیں ان کے اوپر لگام تو لگاؤ، تھوڑا اس کو کسو تو صحیح. جب تک کسو گے نہیں مزہ نہیں آئے گا، اس کا تزکیہ نہیں ہوگا، اس کو کسنا پڑے گا. شیطان کے راستوں کو تنگ کر دیتا ہے بھوک کے ذریعے، اور نفس کو جو ہے کمزور کر دیتا ہے نفس کو بھوک کے ذریعے. اس سے بھی ہمارا تزکیہ ہوتا ہے. دوسری چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے اندر رکھا کہ راتوں کا جو قیام ہوتا ہے،
تراویح ہوتی ہے. اچھا ہم لوگ تو الحمدللہ اللہ کا شکر و احسان مشائخین کی اللہ والوں کی صحبت اور سنگت کا اثر ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹکے رہتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو سورہ تراویح پڑھ کے بھی تھک جاتے ہیں. کتنے ایسے بیچارے جو آدھے پارے اور ایک پارے میں جو ہے حالت خراب ہو جاتی, کہتے صاحب ایک پارہ تراویح ہو رہی ہے. میں نے کہا شرم کرو یار, ایک پارہ تراویح پڑھنے میں تمہاری جان نکل رہی ہے, مت پڑھو. اس سے اچھا احسان کرنے آتے اللہ کے اوپر, کم بخت کی ہمت اور حوصلہ. لیکن ایک پارہ پڑھ کے بھی لوگ, لیکن اس میں بھی نفس کسمساتا نہ ہو. ایک پارہ کیا سورہ تراویح کے اندر بھی نفس کسمساتا ہے, یار جلدی امام صاحب پڑھاؤ, چھٹی کرو, بھاگیں. تو معلوم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں نفس کو اللہ تبارک تعالیٰ رگڑا لگا رہے ہیں, اور جو پھر ساری رات کھڑے رہتے ہیں. الحمدللہ جو ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کا کلام سنتے ہیں, سناتے ہیں, ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ان کے بھی نفس کو جو ہے. اچھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, چونکہ میں حافظ قرآن ہوں اللہ کے فضل سے, کوئی پڑھتا پڑھا خود پڑھاتا ہوں تو ایک الگ چیز ہے, چلو ایک آدھ بارہ ہمارے حصے میں آ گیا, پڑھا لیا. باقی اور جو حفاظ پڑھاتے ہیں تو وہ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو چونکہ حفظ ہونے کی وجہ سے وہ جو پڑھتے ہیں تو ایک دم نظر کے سامنے رہتا ہے, سنائی دیتا ہے, سمجھ میں آتا ہے سارا سب کچھ. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو لوگ حافظ نہیں ہیں, جن کو قرآن یاد نہیں, وہ بیچارے کیسے سب ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں, کیا سمجھ میں آتا ہوگا. ہاں کہیں کہیں کچھ آیتیں ہیں جو جن سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہوں گے, پڑھتے رہتے ہوں تو سمجھ میں آتا ہوگا. مجھے بہت رشک ہوتا ہے, بڑی خوشی آتی ہے. میں نے کہا ہمیں تو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے سننے میں, ہم تو سن رہے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے ہم کو کہ ہاں کہاں کون سا پارہ چل رہا ہے, کون سا صفحہ ہے, کون سا رکوع ہے, کون سی سورہ ہے, کس آیت نمبر پہ چل رہا ہے. حافظ وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. لیکن جو حافظ نہیں ہے, مجھے اس کو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ حفاظ نہیں ہے, لیکن دیکھو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا ہے, چپ چاپ, کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا ہے, لیکن باوجود اس کے کھڑا ہے سر جھکائے. یہ ہمارا کمال نہیں, لیکن اس میں ہمارے مشائخین کا صدقہ ہے. میں تو یہی کہتا ہوں, ان کی صحبت اور سنگت کا اثر ہے, ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ انہوں نے ایسا ہماری تربیت کی ہے, ایسا مزاج بنا دیا کہ ہم کھڑے رہتے ہیں اور راتوں بھر کھڑے ہو کے اللہ کا کلام سنتے ہیں. یہاں تو 10 پارہ ہو رہا ہے. ابھی گونڈا شریف میں ہم لوگ نے ایک رات میں 18 پارہ پڑھا, 18 پارہ سنا. تو ماشاءاللہ جو ہے میں وہی سوچتا ہوں کہ جن کو کچھ نہیں یاد, وہ بھی بیچارے کھڑے ہیں ہاتھ باندھے اللہ کے سامنے. تو فرمایا راتوں کو جاگنا, رات بھر جگتے رہنا, بیدار رہنا, غفلتوں کے پردوں کو چاک کر کے بیدار رہنا, حقیقت کی طرف متوجہ ہونا, یہ بڑے اعلیٰ لوگوں کا شعار ہوتا ہے, بڑے بہترین لوگوں کا, مرد مجاہد کا شعار ہوتا ہے. تیسری چیز فرمایا نفس کو جھٹکا دینے کے لیے, نفس کی تزکیہ کے لیے رمضان جو اپنے اندر نصاب رکھتا ہے, فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے محبوب اپنے غلاموں سے, اپنے ساتھیوں سے اللہ کا حصہ صدقہ لے لیجئے, زکوٰۃ لے لیجئے, ان سے جو ہے اللہ کا حصہ لے لیجئے, ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیجئے. کیوں؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم, کیوں؟ تاکہ ان کی تطہیر ہو جائے, وتزکیہم بہا, اور ان کا تزکیہ ہو جائے. کیا؟ ان کے مال اور ان سے اللہ کا جو ہے اللہ کا حق لے لیجئے, ان سے جو ہے صدقہ وہ نکال لیجئے اپنے ساتھیوں سے, تاکہ یہ پاک اور صاف ہو جائے, تاکہ یہ پاک اور ستھرے ہو جائیں, صاف اور ستھرے ہو جائیں, ان کا تزکیہ ہو جائے. تو معلوم ہوتا ہے کہ نفس کو اصلاح, نفس کی اصلاح کے لیے تیسری چیز جو رمضان اپنے اندر نصاب رکھتا ہے, یہ زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ الفطر ہے, صدقہ فطر ہے, صدقہ دینا, زکوٰۃ نکالنا. اس سے بھی نفس کو جو ہے اتنی محنت کر کے اتنی سب گھٹی جمع کیے تھے, اب اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ کے لیے نکال دینا ہے تو بڑا مشکل کام بھائی. لیکن بیوقوف ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں. صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے, مال بڑھتا ہے. صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اور کئی 100 گنا بڑھ جاتا ہے. صدقہ دینا چاہیے. پچھلے بھی کبھی میں نے نقاب میں ہی شاید بیان کیا ہوں صدقے کے اوپر. تو صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے, مال بڑھ جاتا ہے. فرمایا چوتھی چیز جو اپنے اندر
رکھتا ہے رمضان ہمارے اصلاح کے لیے، وہ ماشاءاللہ وہ آپ سب ہیں معتکف، اعتکاف، جو رمضان کے اندر چوتھی چیز ہے جس سے نفس کی اصلاح اور روحانی ترقی ہوتی ہے، وہ اعتکاف ہے۔ پہلی چیز کیا بتائی؟ بھوکا رہنا، روزہ رہتے ہو نا، الحمدللہ پہلی چیز رمضان کا روزہ ہے۔ اور روزے کی فضیلت کیا ہی ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ ہر عمل کی کچھ نہ کچھ جزا ہے، اس کا ثواب، اس کا بدلہ ہے، لیکن روزے کا بدلہ خود اللہ ہے۔ بہت سی ایسی حدیثیں اس سے متعلق ہیں۔ فرمایا للصائم فرحتان، روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے حلق خوش ہو کے کانٹا بنی رہتی ہے، اور وہ ٹھنڈا مشروب، میٹھا مشروب جب حلق کرتے ہوئے سینے کو تراوٹ، گلے کو تراوٹ دیتے ہوئے اندر جاتا ہے تو کیا ہی مزہ اور کیا لطف آتا ہے۔ وہ روزے دار جس کو الحمدللہ سب کو مزہ آتا ہی ہوگا روز، لیکن دوسرا اس کے لیے جو خوشی ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی لقاء، اللہ کی ملاقات۔ خیر بہرحال تو روزہ کہا کہ اپنے اندر بڑے نصاب، بڑی کچھ رکھتا ہے، بڑی جو ہے انسان کی اصلاح اور ترقی کے لیے بہت کچھ اس کے دامن کے اندر ہے، اس سے لینا چاہیے اپنے آپ کو، اور پھر اللہ ملتے ہیں اس کے ذریعے۔ اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ رمضان کا مبارک، چلو رمضان مبارک تو فرض ہے ہمارے اوپر، عام دنوں میں بھی نفل روزوں کی کثرت کیا کریں۔ جب لگے کہ نوجوان بیٹھے اکثر کہتے ہیں کہ حضرت بھٹکنے لگتے ہیں، غلطیاں ہونے لگتی ہیں، کچھ غفلت اور گناہ ہونے لگتے ہیں، جب تمہیں لگے کہ یہ کہا نا کہ نفس و شیطان یہی ہیں جو بھٹکاتے ہیں، یہی ہیں جو بہکاتے ہیں، تو ان کے راستوں کو روکنے کے لیے بھوکا رہا کرو، روزہ رکھا کرو۔ روزہ رکھو گے انشاءاللہ شہوتیں تمہاری کم ہو جائیں گی، تمہاری اشتہا، تمہاری خواہشات دبنے لگیں گی، خود بخود دبیں گی۔ خیر اللہ والوں نے اس کو کھولا کہ اللہ کی ملاقات کا کیا مطلب، کیسا۔ عارف رومی ادھر کشمیر کے علاقے کے ایک بزرگ گزرے، فرماتے ہیں کہ بادشاہ محمود اور ایاز بڑا مشہور ہے کہ سب میں ایک دن بڑے موج میں تھے، بڑے لوگ بیٹھے تھے، لوگوں سے کہا لے کے جاؤ، لے کے جاؤ، کیا لے کے جانا ہے؟ ان مال میں سے میرے سارے خزانے کھول دیے تھے بادشاہ نے اس دن، بڑے موڈ میں تھے محمود، سارے خزانے کھول دیے، لے کے جاؤ، کیا لے کے جاتے ہو؟ جس کو جو اٹھانا ہے، ہیرے جواہرات اشرفیہ موتیہ فلانا ڈیوا کا جو اٹھانا ہے لے کے جاؤ۔ کہ لوگوں نے کہا واقعی بات ہے؟ ہاں لے کے جاؤ، جو لے کے جانا ہے، خزانہ آج کھلا ہے، لوٹ لے جاؤ، جو مانگو گے وہ مل جائے گا، جو لوگ جو مانگو گے وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو اللہ فرما رہا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ عارف رومی اس کو جو کھولے ہیں بات کو، اللہ والے کھولتے ہیں باتوں کو، بولتے تو فرمایا کہ سب آگے سب خزانے لوٹنے لگے، لوگ خزانے لوٹنے لگے۔ دیکھا کہ ایاز جو تھے ان کے غلام وہ کھڑے تھے، وہ کچھ نہیں لیتے، کہ تو کچھ نہیں لیتا؟ کہ نہیں، کہ مانگ، تجھے کیا چاہیے؟ کہ میں جو مانگوں گا وہ دے نہیں، وہ بڑا مشکل ہے۔ کہ ارے آج میں موج میں ہوں، مانگ جو مانگتا۔ ایاز آتے ہیں اور آنے کے بعد پیچھے سے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ کیا؟ محمود بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ آپ چاہیے، آپ کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہاں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ کروڑوں سجدے تڑپ رہے میرے زمین نیاز میں، جب وہ ملیں گے تو پھر سجدہ کرنے کا مزہ کیا ہو۔
ہاں کسی نے کہا تھا نا کہ جب دل میں مکی ہو تو میرے صنم، پھر تجھ کو ڈھونڈا کون کرے، تو سامنے ہو اے جان جہاں، کعبے کی تمنا کون کرے، تو سامنے ہو میں سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدہ کون کرے۔ ہاں تو جب اللہ ملتے ہیں، اللہ ملیں گے تو پھر وہ ایک الگ لطف، ایک الگ، تو جو اللہ کا طالب ہوتا ہے وہ فقط اللہ کا طالب ہوتا ہے۔ اور اللہ، اور یہاں روزے دار کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے والے کی جزا خود اللہ ہے، کیسے ملیں گے، کیا ملیں گے، وہ جانے۔ خیر بہرحال تو 3 چیزیں میں نے بتائی جو نفس کو، جو ہے نفس کی تزکیہ اور اصلاح کے لیے ہمارے لیے کارگر ہے۔ پہلا روزہ، دوسرا جو ہے راتوں کو جاگنا اور جگانا نفس کے لیے جو ہے سختی کرتا ہے، نفس کے اوپر جو ہے بڑی تکلیف آتی ہے۔ تیسری چیز کیا بتائی؟ زکوٰۃ، خذ من اموالہم۔ چوتھی چیز فرمایا اعتکاف۔ کیا؟ اعتکاف ہے۔ مثال کے طور پہ جب کوئی بندہ بہت جرائم کر لیتا ہے، کوئی مجرم ہوتا ہے، بدماش ہوتا ہے، ڈاکو، لٹیرا، چور ہوتا ہے، تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو سزا دی جاتی ہے، جیل بھیجا جاتا ہے، اس کو جیل بھیجا جاتا ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے اس کے بارے میں، کون سی آیت وہ ذہن سے نکل رہی ہے، اوفو من الارض کرنے اس طریقے سے ہے کہ اس کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جلا وطن کرنا تو خیر ایک الگ چیز ہے کہ نکال دینا یا اس طریقے سے کر دینا، لیکن فرمایا کہ جب شریعت، ہماری شریعت جو کہتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ کوئی مجرم ہے تو اس کو سزا دو، اس کو جیل میں قید کرو۔ اچھا، جیل میں جب قید کرتے ہیں تو جیل میں قید کرنے کا مقصد صرف سزا دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس قیدی کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ کتنے لوگ ایسے جنہیں میں جانتا ہوں کہ جیل کے اندر 1 سال 2 سال 4 سال کے لیے بند رہے، اور 4 سال کی 5 سال کی مثال طور پہ سزا ہوئی۔ میں نے دیکھا اکثر اس میں جو ہے حافظ قرآن بن کے نکلے، اکثر لوگ تہجد گزار بن کے نکلے ہیں، اکثر و بیشتر یوں کہہ لو کہ اللہ کے ولی بن کے نکل جاتے ہیں۔ تو جیل کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو قید میں ڈالا جائے یا اس کی سزا ہو، سزا کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کی اصلاح کے لیے۔ تو فرمایا کہ سال کے 11 مہینے تو جو ہے بھٹکتے رہے، ساری نافرمانیاں اور سارا سب کچھ کرتے رہے۔ رمضان کا 20 دن ملا، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ بھی کوشش تو کیے نیک بننے کے لیے، کہ نفس و شیطان بھٹکاتا رہا۔ اب جو تیسرا عشرہ اعتکاف آیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو قید میں ڈال دیا ہے، اپنے آپ کو قید میں ڈال دیا ہے، 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے۔ ہم اپنے آپ کو، ہم مجرم ہیں، اپنے آپ کو ہم نے سرنڈر کیا کہ مالک۔ اچھا، ایک مثال اور سمجھ میں آتی ہے کہ بگڑے ہوئے تھے، بڑا سال بھر کے بگڑے ہوئے تھے، سال بھر کے بگڑے تھے، سال بھر کے اپنے حال برباد کیے ہوئے تھے۔ 1 مہینہ آیا، وہ بھی نہیں صحیح سے گزر پایا، کم سے کم یہ 10 دن جو اپنے، تو ہوتا کیا ہے جب بیمار رہتا ہے بندہ تو جاتا ہے نا کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس، بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بڑے اسپتال میں، تو جا کے ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے، چیک اپ کرتا ہے، کہتا ہے ہاں بڑے بیمار ہو، چلو آپ بھرتی ہو جاؤ۔ بھرتی کر کے ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو ویسے ہی اعتکاف اپنے مشائخین کی صحبت، ان کی قربت میں رہ کے اپنی اصلاح کے لیے اگر ہم کوشش کرتے ہیں اور گامزن ہوتے ہیں
تو اس کی بڑی برکت ہوتی ہے اور واقعی اس کا اثر دکھتا ہے. اور فرمایا کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ تو ایسا ہے کہ بلکہ یوں کہہ لو کہ جو پچھلے تمہارے 11 مہینے کے جو گناہ تھے اس کی تو تلافی ہو جاتی ہے، اس کی تلافی ہو جاتی ہے، بلکہ آنے والے اگلے 11 مہینے کے لیے تمہارے اندر استطاعت پیدا ہو جاتی ہے. تم اگر چاہو اپنے اندر اپنے کوشش کرو تو آنے والے 11 مہینے جیسے تم نے رمضان ابھی گزارا ہے، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جیسے یہ ابھی 1 مہینہ گزارو یا 1 مہینہ چلو کیسا گزارے 20 دن ہمیں نہیں معلوم، کل سے ہمارے ساتھ ہو ہم جانتے یہ ہیں. تو کل کی رات جیسے کھڑے رہے، جیسا کہا ویسے چلو میں کہتا پوری رات ساری دن، اس کے بعد رمضان کے بعد جانا تو سارے پورے سال بھر ایسے نہیں کھڑے رہنا، لیکن پھر بھی کوشش کرنا. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو آنے والا 11 مہینہ سال بھر ہے اس میں آپ کے اندر استطاعت پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ اپنے اندر کوشش کریں گے، اس مہینے سے کچھ برکت لیں گے اپنے اندر، تو آپ سال کے اگلے جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی آپ کے اندر استطاعت پیدا ہو جائے گی. اور دوسری مثال فرمایا کہ اپنے آپ کو ہم بھلے زبان سے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، لیکن معتکف کا جو عمل ہے وہ یہ کہتا ہے، زبان اس کو نہیں کہتی، اس کا دماغ بھی وہاں تک شاید نہیں جاتا ہو، لیکن میں دیکھتا ہوں، میں کبھی غور کرتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ معتکف کے جو اعمال ہے، اس کے عمل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے گھر پہ آیا بیٹھا ہوں، اللہ سال بھر تو بھٹکتا رہا، گمراہی کے دلدل میں پھنسا رہا، اللہ کوشش کرتا تھا تجھے راضی کرنے کی، لیکن گناہ زیادہ کر بیٹھتا تھا، بد نظریاں زیادہ کر بیٹھتا تھا، اللہ تجھے ناراض کر دیتا تھا، اللہ تیرے گھر پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، سخی کے در پہ ڈیرے ڈال کے ڈیرے جما کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ اپنے نفس کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اللہ تو ہمارے نفس کا تزکیہ اور اس کی اصلاح کر دے. یہ اس کا حال کہتا ہے معتکف کا. لیکن چونکہ فطرت ایسی ہوتی ہے کہ بھٹکتے رہتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں. لیکن معتکف کا حال اگر غور کرو تو بادشاہ کے دربار میں بیٹھے، مالک الملوک کے دربار میں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہو، اپنے نفس کو اللہ کے سامنے پیش کر دو کہ مالک آپ ہمارے نفس کا تزکیہ اور اصلاح کر دیجئے. تو دیکھو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیسے نفس کا تزکیہ اور اصلاح کرتے ہیں، کیسی روحانیت کو، تمہاری روحانیت کو کیسا پروان چڑھاتے ہیں، کیسا بلندی پہ لگ جاتے ہیں. ذرا کرو تو صحیح، کوشش تو کرو. اچھا، سال بھر ہم نے دعائیں مانگی، بہت سی دعائیں ایسی ہوں گی جو قبول نہیں ہوئی ہوں گی ابھی تک. پھر رمضان کا مہینہ آیا، پہلا عشرہ جو رحمت کا تھا اس میں بھی ہم نے بہت سی دعائیں مانگی، قبول نہیں ہوئی ہوں گی شاید. دوسرا عشرہ آیا مغفرت کا، ہم نے اس میں بھی بہت سی دعائیں مانگی، شاید قبول نہیں ہوئی. اب یہ آخری عشرہ بچا ہے، آخری عشرہ بچا ہے. بلکہ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرو کہ بادشاہ تیرے دربار میں دامن پذیر، دامن پھیلائے بیٹھا ہوں، اللہ آپ کے گھر میں بھکاری بن کے آ گیا ہوں میرے اللہ. اب جب تک آپ در نہیں کھولیں گے اللہ میں در نہیں چھوڑوں گا. اللہ جب تک آپ دروازہ نہیں کھولتے میں بھی آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتا. میں ڈھیٹ بن کے مانگو. ایک ہوتا ہے مانگنا کیسا کہ بس بیٹھا اور حکم دے دیا کہ صاحب میرا یہ کر دینا، میرا یہ کر دینا، میں یہ کر دینا. دعا ایسے نہیں مانگتے. عاجزی پیدا کرو، گڑ گڑاؤ، رو، بھکاری بھکمنگوں کی طرح. اللہ جیسے بھوکا روٹی کا سوال کرتا ہے ویسے تڑپ کے اپنے اللہ سے اپنے لیے سوال کرو. مانگو تو صحیح، گڑ گڑاؤ تو صحیح. اللہ جو سال بھر میں دعائیں قبول نہیں ہوئی، جو رمضان المبارک کے 20 دن دعائیں قبول نہیں ہوئی، اللہ میں تو اب منوا کے مانوں گا، اللہ میں منوا کے مانوں گا، منوا کے ہی اٹھوں گا میرے اللہ آپ سے. دیکھو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. تم ضد پہ تو آؤ، تم اپنی منوا کے تو رہو، تم کوشش تو کرو، ذرا 2 آنسو کے قطرے تو گراؤ، دیکھو مانتے کہ نہیں مانتے. ذرا ڈیرے لگا کے بیٹھو تو صحیح. ایک بزرگ تھے، ان کے مرید شاعر مزاج کے تھے، ناراض ہو
باہر بیٹھ کے باہر اپنا خانقاہ کے باہر دروازے کے باہر اپنا بستر لگا کے وہاں بیٹھ گیا اور وہیں سے دیکھتے تھے. ایک دو دن گزرا تو ان کے شیخ نے دیکھا کہ یہ باہر سے دیکھ رہا ہے تو پوچھتے ہیں کہ جاؤ اس سے پوچھو کیوں بیٹھا ہے باہر. اس کو تو خانقاہ سے بھگا دیا تھا نا, باہر کیوں بیٹھا ہے؟ اچھا وہ خانقاہ کے اندر نہیں تھے, خانقاہ کے باہر ہو. شیخ کا حکم تھا باہر نکل جاؤ, باہر نکل گئے تھے, حکم کی تعمیر کی. باہر بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے آرام سے جو ہے شیخ کا جو ہے دیدار کرتے رہتے تھے. تو کیا کہتے ہیں, کسی نے کہا کہ جاتے کیوں نہیں, حضرت پوچھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ جا کے کہہ دو کہ اگر تو در نہ کھولے گا, اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے, ادھر تیری ادھر میری. حکومت اپنی اپنی ہے, ادھر تیری ادھر میری. تو بس یہی والا حال ہے کہ اللہ دروازہ کھول دیجئے, اللہ اپنا خزینوں کا دروازہ کھول دیجئے. اللہ وہ کہے کہ نہیں دیتا مت دیجئے, مانگنا میرا کام ہے, میں مانگتا رہوں. مانگنا تو میرے اختیار میں ہے نا, میں مانگ سکتا ہوں. تو لوگوں یہ 10 دن جو بچے ہیں اس پہ زور لگا لو, کوشش کر لو. اور میں کہوں گا کہ اللہ کے گھر کے اندر آئے بیٹھے ہیں, اس گھر کے آداب, اللہ کے مسجد کے بڑے آداب ہوتے ہیں, اس آداب کے ساتھ, اس ادب کے ساتھ رہیے. غافل مت ہوئیے, بیدار. اپنا اکثر لوگ کپڑا اتار کے ادھر ادھر ٹانگ دیتے ہیں. یہ آپ کا گھر نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی اٹھا کے کپڑے ٹانگ دیجئے, اتر دیجئے. طے کر کے آرام سے صحیح جگہ پہ رکھ دیجئے. باہر لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اکثر پان کھاتے ہیں, مسالہ کھاتے ہیں, ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں. کیا اپنے گھر کے اندر بھی کھا کے اس طریقے سے پان تھوکتے ہو یا کرتے ہو؟ اکثر ڈسٹ بن رکھیے. اللہ کا گھر ہے, اس کا کتنا احترام اور کتنا ادب کرنا چاہیے, اس حساب سے رہیے, کوشش کریے اور غفلت سے بچیے, بیداری پیدا کریے. اور اس 10 دن اپنی اصلاح کی کوشش کریے. اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے میں نے کہا اپنے نفس کو رکھ دو کہ اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے, ہمارے نفس کا تزکیہ کر دیجئے, تاکہ آنے والے اگلے فرماتے ہیں کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ روزے کی مثال, رمضان کی مثال مثل یوسف علیہ السلام کی ہے. کیا مطلب؟ یوسف علیہ السلام کے کل 11 بھائی تھے, یوسف علیہ السلام کو لے کے 12 ہوئے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے صدقے سے اللہ نے ان تمام بھائیوں کو 11 کو بخش دیا تھا, معاف کر دیا تھا. تو فرمایا کہ رمضان بھی مثل یوسف ہے. اس ماہ مبارک کے صدقے اللہ پچھلے جتنے 11 مہینے کے جو گناہ اور جو کچھ ہوتے ہیں سب معاف کر دیتے ہیں. اور تم اگر ذرا سی ہمت اور کوشش اور ذرا سی روحانیت کو, اس کے اندر جو انوارات اور جو تجلیات جو برس رہی ہیں, چھما چھم برس رہی ہیں, اہل نظر ہو تو دیکھو گے کہ کیا برستا ہے اور کیا نہیں برستا. جو انوارات جو تجلیات برس رہے ہیں اس کو اپنے سینوں کے اندر جذب کر لو, اپنے اندر لے لو. اس سے کیا اخذ ہوتا ہے, کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ لے لو. دیکھو سال بھر پھر تمہارا کیسا گزرتا ہے, غفلت میں گزرتا ہے کہ بیداری میں گزرتا ہے, مجھے آ کے بتا دینا. تو کوشش کریے اپنے آپ کو سنوارنے کی, اپنی اصلاح کی, اپنے نفس کے تزکیے کی کوشش کریے. ہاں, اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. اور ایک چیز اور, میں نے جو آیت پڑھی اس کو تو میں بیان میں وقت بھی بہت کم ہے. فرمایا کہ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ. اعتکاف دراصل حقیقت یہ ہے کہ خلوت اختیار کرنا یکسوئی, لیکن یہاں چونکہ اجتماعیت سے اعتکاف ہو رہا ہے, اس اجتماعیت کے اندر بھی آپ چاہیں گے تو اپنے اندر خلوت پیدا کر لیں گے, اپنے اندر خلوت پیدا کر لیں گے. اپنے اندر جو ہے چاہیں گے تو خود کو لوگوں سے علیحدہ کر کے خود خاموش رہو, اپنے کام سے کام رکھو, دیکھو خلوت ہوتی کہ نہیں ہوتی. عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے, فرماتے تھے کہ 30 شعبان کو وہ اپنے تمام مریدین کو اکٹھا کرتے تھے, اور 30 شعبان کو ان کی مسجد کے اندر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, لوگ پہلے سے اپنا بسترا بچھا چکے ہوتے تھے, اور پورے 1 مہینے کا اعتکاف کرتے تھے. کتنا؟ 1 مہینے کا اعتکاف کرتے تھے. اور الحمدللہ ایسا عالم ان کیا ہوتا تھا کہ وہ مریدوں کو کہتے تھے کہ ہم سال کے 11 مہینے تو ملتے ملاتے رہتے ہیں, اب یہ جو 1 مہینہ ہے اس میں ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوگی.
اسی مسجد کے اندر شیخ بھی ہوتے تھے، مریدین بھی ہوتے تھے، لیکن سب خلوت میں جو ہے اللہ سے یکسوئی کا مزہ لیا کرتے تھے. ایسا بھی اعتکاف لوگ کرتے تھے. اور خود ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 1 مہینے کا اعتکاف کیا. حضور پہلے 10 دن اعتکاف میں بیٹھے تو فرمایا کہ میں تاخرات کی شب اس کی کیا بولتے ہیں لیلۃ القدر کی فراق میں تھا، مجھے نہیں ملی. اگلے 10 دن بیٹھے، فرمایا کہ میں اگلا عشرہ بیٹھا، مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی. اب میں تیسرا عشرے میں بیٹھنے جا رہا ہوں. جس کو چاہیے لیلۃ القدر اور اعتکاف میرے ساتھ کرنا، وہ آئے میرے ساتھ اعتکاف کر لے. اور خود اللہ کے محبوب نے اس کی فضیلت فرمائی، وَهُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ، معتکف گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اعتکاف میں بٹھا، اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں ڈال دیتا ہے. اور اس کی بہت برکات بہت بیان کی، وقت کم ہے، زیادہ بیان نہیں کر سکتے. خیر، تو فرمایا کہ خلوت نشینی یہ کہیں نہ کہیں ضروری ہے اور لازم ہے. زندگی میں خلوت اختیار کرنا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھیے، ان کا مطالعہ کریے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، موسیٰ کیا ہی اچھا نہیں ہو تم 30 دن ہمارے پاس یہاں طور پہ رکو. موسیٰ علیہ السلام جب رکے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر 10 دن اور رک جاتے تو کیا ہی اچھی بات ہوتی. تو 40 دن موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور کے اوپر جو ہے خلوت نشینی کا مزہ لیا. انہوں نے اللہ سے تعلق قائم کیا اور جو ہے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نمرود کی آنکھ کے اندر خلوت نشینی کی مزہ دیے. یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر جو ہے خلوت نشینی کی مزے دیے. فرمایا مریم سلام اللہ علیہا کے اعتکاف کے بارے میں، ان کی خلوت نشینی کے بارے میں قرآن خود بیان کر رہا ہے. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ، وہ کوئی آیت ہے ادھر 3 پارے میں. اور اصحاب کہف کو اللہ نے فرمایا نا کہ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، جب تم ان لوگوں جو اس ٹائم بادشاہ تھے، جو بت پرست لوگ تھے، کہ ان سے جب تم نے راستے کو اپنے کو الگ تھلگ کر لیا ہے، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، جب تم نے ان کے راستے سے اپنے راستے کو الگ تھلگ کر لیا، ان کے معبودوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تم غار کے اندر چلے جاؤ. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دے گا. اور تمہارے پوری آیت ہے، آیت پورا مفہوم ہے کہ تمہارے معاملات کو اللہ آسان کر دے گا، تمہارے کاموں کو اللہ آسان کر دے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ خلوت نشینی، یہ جو تنہائی میں چلے جانا، یہ اعتکاف میں بھی آ کے کہیں ڈیرا ڈال کے بیٹھ جانا، یہ سب ایسا ہی ہے. اور سال بھر جو آپ رہتے ہیں، میں کہوں گا کہ کبھی کوئی دن ایسا ہو، آپ ماشاءاللہ جوڑ ہوتا ہے آپ کی خانقاہوں کے اندر، آپ جوڑتے ہیں، لیکن وہ مزہ نہیں ہے، وہ لذت نہیں مل پاتی. وجہ کیا ہے کہ جوڑتے ہو تو اپنی بیکار کی بکواس اور کاروبار اور دنیا لا حول ولا قوت، اسی میں پلے رہتے. نہیں، خلوت اختیار کرو، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. کبھی کبھی خود میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اما عائشہ فرماتی کہ حضور فرماتے تھے کہ حبب الیہ الخلاء، مجھے تنہا. نبوت کے بعد، یہ تو نبوت سے پہلے، اما عائشہ فرماتی کہ نبوت کے بعد بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ جا کے غار حرا کے اندر رہتے تھے. خود بخاری شریف کی روایت اس بات پہ گواہ ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لینا. تو خلوت نشینی اختیار کریے، اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں. اس سے اللہ کا قرب، اللہ کی ولایت ملتی ہے. اور یہ اعتکاف اور یہ تمام چیزیں اللہ سے لو لگانے کی چیز ہے، اللہ کا قرب، اللہ کی ولایت پانے کی چیز ہے. تو کوشش ہے اور دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مقبول اعتکاف کی بھیک عطا فرمائے. اللہ ہمارے نفسوں کا تزکیہ فرمائے، ہمارے قلوب کا اللہ تصفیہ فرمائے، اپنے دربار میں آن بیٹھنا اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کی بہترین اصلاح فرمائے. جو کچھ کہا اور سنا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. آخر دعوانا الحمدللہ.